अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। अफगानिस्तान में आग और खून का खेल जारी है और मुसलसल नाकामियां गनी इंतज़ामिया को हो रही हैं और उस पस मंज़र के अंदर अशरफ गनी इंतज़ामिया बहुत परेशान भी है और उन्होंने इस सूरत हाल को देखते हुए नया आर्मी चीफ भी नामज़द किया है और गालिबन हैबतुल्लाह ज़ई को जो है नया आर्मी चीफ बना दिया है। और हमें जो इतलात मिली हैं उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि जो साबिका आर्मी चीफ थे अफ़गानिस्तान के, उनके बारे में मगरिब की जो वहाँ पे एजेंसीज़ हैं या उनके जो लोग हैं उन्होंने बताया था कि उनके कुछ पसे पर्दा रवाबित भी थे तालिबान कमांडर्स के साथ, जिसकी वजह से बहुत सारे इलाके जो हैं बग़ैर फतह किए जो है मतलब तालिबान के कब्ज़े में चले गए और बहुत सारी जो हथियार थे और बहुत सारी खुफिया जो मालूमात थी वो तालिबान कमांडर तक पहुंची, जिसमें साबिका आर्मी चीफ की शख्सियत को कुछ डाउटफुल करार दिया जा रहा है। गो के अभी इस पर कोई कन्फर्म नहीं है, मुख्तलिफ ख्याल लोगों की बातें हैं, लेकिन अचानक सुनने में ये वजूहत आई है कि ये वजूहत है और दूसरी ये कि इसके अलावा कोई ऐसी बात नहीं थी जिसकी वजह से फौरी तौर पर उन्हें हटाया जाता है कि ऐसी सूरत में जबकि अफगानिस्तान के अंदर बड़ी घमसान की लड़ाई हो रही हो, क्योंकि अमूमन कहीं भी ऐसा देखने में नहीं आता कि जब मुल्क हालत जंग में हो तो अचानक उसके आर्मी चीफ को बदल दिया जाए तावक्ते कि कोई बहुत बड़ा वाक़या ना हो जाए। ठीक, खैर बहरहाल तालिबान तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और अमेरिका की मोहताज बमबारी और तालिबान जो मुखालिफ मलेशिया ग्रुप हैं वो उन्हें अभी तक रोकने में नाकाम रहे। और तालिबान ने आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो बगलान और तमाम इलाकों को कब्जा किया है। बगलान के जो गिरदोनवा है उसको मुकम्मल कब्जे में ले लिया है। फराह पे भी कब्जा हासिल कर लिया है। मेरी जो इत्तलात हैं अफगानिस्तान से मिलने वाली उसमें हमें ये पता लगा है कि तकरीबन 34 में से 9 सूबाई दारुल हुकूमत जो हैं मुकम्मल तौर पर अफगान तालिबान के कब्जे में आ गए हैं। गो कि कुछ के बारे में भी उन्होंने ऐलान नहीं किया है क्योंकि वहाँ से खबरें मुश्किल से निकल रही हैं। हमारे वहाँ पे लोग जो मौजूद हैं मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों के अंदर जो वो बताते हैं कि तकरीबन 9 के ऊपर उनका मुकम्मल कब्जा है और बाकी के ऊपर जो है बड़ी लड़ाई जारी है। मुझे लगता है, मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा था और मुझे लगता है कि मेरा ख्याल शायद दुरुस्त है कि अफगान तालिबान जो हैं वो दिसंबर से कबल यानी नवंबर के आखिर और दिसंबर के शुरू से पहले वो कोशिश होगी उनकी कि वो तालिबान जो है काबुल पर कब्जा कर लें, क्योंकि सर्दियों के अंदर जो है मैं समझता हूँ जंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अच्छा, इसी पस मंज़र में आपको पता लग गया कि मुल्ला उमर के साहबजादे मौलवी याकूब ने भी तालिबान को वीडियो पैगाम दिया है। उस पैगाम में उनको कहा गया है कि तालिबान जो कमांडर्स हैं जहाँ जहाँ वो फतवात कर रहे हैं वहाँ पे अमन कायम रखें और वहाँ पर लोगों के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती ना होनी पाए, दुकानें खुली रखी जाएं और लोगों को जो मुखालिफ लोगों के घरों में घुस के लोगों को मारा जा रहा है, कता नज़र के वो कोई कमांडर भी है, उसके लिए भी पहले आम माफ़ी की जाए और उनको मारा ना जाए। तो इस पैगाम के बाद सुनने में हमें आया कि कुछ लोगों ने तो इसको वेलकम किया है, लेकिन कुछ थोड़े से हार्ड लाइनर जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं, ये जो मौलवी याकूब का जो पैगाम है अच्छी बात है, लेकिन हमें जो है उन लोगों को जो कि अमरीकी हिमायत याफ्ता थे या अमरीकी हिमायत में जिन्होंने तालिबान का या मासूम अफगानियों का कत्लेआम किया है उनको हम किसी तरह माफ़ी नहीं दे सकते, और जिन्होंने बेइंतहा लोगों का खून बहाया है उनको हर सूरत में इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। बहरहाल वहाँ पर कुछ तबके ये कह रहे हैं, लेकिन अब वहाँ पे अमूमन अफगानिस्तान का जो एक तारीखी एक रवाज है कि वहाँ पे ऐसे मामलात के अंदर फिर जरगे वगैरह लोई जिरगा या बड़े वार्ड लॉर्ड्स बैठते हैं, वो फैसले करते हैं। बहरहाल ये कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन ये इस पस मंज़र में उनके बेटे का पैगाम अहम था। अच्छा, दूसरी जानिब दोहा का मांग बताते हैं कि दोहा में अफगान कॉन्फ्रेंस जारी है और गनी इंतजामिया भी वहाँ पे, हमने बताया था कल आपको कि कल पहला दिन था, वहाँ पे सारे मामला चलते रहे हैं और जो भी सिफारशात हैं अमेरिका की जानिब से, जो सिफारशात हैं अपना अफगान तालिबान की तरफ से और जो सिफारशात गनी इंतजामियात की तरह हैं उनको पेश किया गया, उस पर लोगों ने तकरीरें भी की और अपना अपना नुक्ता नज़र भी पेश किया। लेकिन जो उसमें अहम बात है वो ये है कि तालिबान ने जो कहा है कि भाई हम तो जो माहिदा है उस माहिदे के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने माहिदा तोड़ा है। हमने अमेरिका से कहा था कि हम बतदरीज जो है उन सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा नहीं करेंगे जहाँ पर ताकत के जरिए, लेकिन अगर कहीं हमें मज़ाहमत हुई और कहीं हम पे हमले हुए तो फिर हम अपने डिफेंस का हक रखते हैं। लिहाजा हम उसी पस मंज़र में चल रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे उन्होंने कहा
کہ طالبان نے وہاں بتایا، طالبان رہنماؤں کے بہت سارے ایسے دارالخلافے ہیں جن کو پہ کہ خود ان کو مطلب ہتھیار ڈال دی گئے اور ان کو کہا کہ آپ آئیں اور آ کے قبضہ کر لیں، جبکہ اشرف غنی انتظامیہ نے بالکل اس سے نفی کی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل غلط ہے اور افغان انتظامیہ کے ساتھ بالکل تعاون نہیں کیا جا رہا، افغان انتظامیہ کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے. اور انہوں نے راست الزام جیسے پہلے پاکستان پہ لگایا تھا، پھر دوبارہ پاکستان کا بھی نام لیا اور ساتھ میں طالبان کو بھی کہا کہ طالبان وہاں پہ قتل و قتال کر رہے ہیں اور طالبان جو ہے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے. تو بہرحال یہ ایک معاملہ جو ہے چل رہا ہے، لیکن اسی پس منظر میں طالبان نے وہاں بھی اس بات کو واضح کر دیا ہے. اور کل آپ کو پتا ہے کہ وہ جو سہیل شاہین ہے ان کا بھی بیان آ گیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم 1996 والا 1996 والا جو ہے ہم وہ نہیں چاہتے، ہم کابل نہیں چاہتے، ہم اب جو لیں گے افغانستان کو طریقے سے لیں گے اور ہمارا جو اپنا طریقہ کار ہے وہ ہوگا. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس حوالے سے طالبان کا بڑا کلیئر سٹینڈ ہے، انہوں نے لچک دکھائی ہے. میں وہ طالبان کا نمائندہ نہیں ہوں، لیکن جو بہت سارے غیر جانبدار سفارتی یا صحافتی ذرائع ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں افغانستان سے متعلق کہ طالبان نے بڑی لچک دکھائی ہے. لیکن طالبان ایک چیز پہ لچک دکھانے کے لیے تیار نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ان کا جو اسلامی نظام جو شریعہ وہ نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری جدوجہد ہی اسلامی نظام کے لیے، ہمیں حکومت نہیں چاہیے. ہم ٹھیک ہے آپ معاملات کر لیں جیسے آپ چاہتے ہیں کہ بھئی یہ اس سے سفارتی تعلقات رکھیں، ایسا کریں، یہ معیشت ہوگی، یہ معاشرت ہوگی، لیکن اسلامی نظام جو ہے نا اس کے ساتھ ساتھ ہی سارے معاملہ چلیں گے اور آپ کہیں گے کہ اس سے ہٹ جائیں تو وہ ہم نہیں ہٹ سکتے. تو بہرحال اور بہت سی چیزوں پہ انہیں ملازمتوں کا حوالے سے اور بہت سارے معاملات ہیں ان پہ انہوں نے لچک دکھائی. لیکن یہاں دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے یہ لگتا ہے جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ امریکہ جو ہے نا اس ساری صورتحال کے اندر اس کا جو ہے نا ابھی تک اس کی پوزیشن کلیئر نہیں ہے. اور یہ بات جو ہے اب افغان انتظامیہ کے جو لوگ ہیں سرکاری عہدیدار ہیں وہ بھی اب جان گئے ہیں اور وہ پہچان گئے ہیں کہ بنیادی طور پر اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ جو ہے ان کے ساتھ کھڑا ہوگا یا امریکہ ان کی کوئی بہت بڑی مدد کرے گا تو وہ شاید کسی بہت بڑے دھوکے میں ہیں. اور اب وہ حقائق سمجھ گئے ہیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے. امریکہ بنیادی طور پر ڈسٹرکشن چاہتا ہے افغانستان کی، لہٰذا بہت سے اشرف غنی کے جو عہدیدار ہیں وہ چھوڑ کے یا تو طالبان کے ساتھ جا رہے ہیں اور کئی لوگوں نے تو استعفے دینے شروع کر دیے. ابھی افغانستان کے ہمیں بتایا تھا صبح کہ افغانستان کے ایک وزیر ہیں، وزیر خزانہ ہے، نائب وزیر خزانہ ہے یا پتہ نہیں وزیر خزانہ، ان کا نام میں بھول گیا، کچھ پائندہ خان یا کچھ اسی سے، سوری اگر نام غلط ہو، مجھے نہیں پتا، اس سے ملتا جلتا نام ہے کیونکہ مجھے بتایا تھا صبح. وہ مستعفی ہو گئے اور سننے میں آیا کہ وہ اپنے خاندان سمیت باہر چلے گئے. تو اسی طرح اور بھی بہت سارے وزراء کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی وزارتیں چھوڑ کر باہر جانے کا، مطلب اشرف غنی کو خیر بات کہنے کا فیصلہ کر لیا. کچھ باہر جانے کے لیے تیار ہیں اور کچھ نے پسے پردہ طالبان سے رابطے کرنے شروع کر دیے. یہ تو یہ صورتحال جو ہے اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان جو ہے بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. اگر آج کے بارے میں، اگر آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اگر آپ مجھ سے اگر تھوڑا سا مختصر لباب کہیں تو میں یوں کہوں گا مختصر ترجیح میں کہ 60% جو ہے طالبان جو ہے اس وقت افغانستان جو ہے طالبان کے قبضے میں جا چکا ہے اور 40% جو ہے اس وقت آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کہیں کوئی خانہ جنگی کا یا اشرف غنی کے حوالے سے یا کوئی بھی معاملات بگڑنے کا خطرہ ہے. لیکن اگر یہ معاملہ اسی طرح چلتا رہا، طالبان اگر اس طرح قبضہ کرتے رہے اور زیادہ مزاحمت نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید خانہ جنگی نہ ہو پائے. لیکن اگر امریکہ نے وہاں جس طرح امریکہ کے جو پروگرام ہے، جو امریکہ جو کر رہا ہے پسے پردہ، دیکھیے میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی کہ امریکہ نے یہاں پہ طے کر لیا ہے کہ وہ یہاں نہیں لڑے گا اور یہ کل آپ کو بیان بھی آ گیا ہے کل بائیڈن نے کہہ دیا کہ اب ہم یہاں نہیں رکیں گے اور ہم یہاں سے جانا چاہتے ہیں اور افغانستان اپنے معاملات کو خود سنبھالے. تو یہ بات واضح ہو گئی. کل میں نے آپ کو نیٹو کے اور مغرب کے حوالے سے بھی بتا دیا تھا کہ ان کی کیا سوچ ہے. برطانیہ کے وزیر خارجہ کا بتایا آپ کو. مسئلہ صرف سارا پھر وہی آ جاتا ہے کہ وہ اب نہیں یہاں پہ آنا چاہتے، وہ انہوں نے بڑا نقصان کیا، وہ یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ یہ خطہ غیر مستحکم رہے. اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ خانہ جنگی کی صورتحال رہے گی. امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ افغانستان سے لے کے خنجراب تک کا یہ سارا خطہ غیر مستحکم رہے تاکہ چین اور پاکستان جو ہیں کبھی بھی سیاسی و معاشی طور پر مستحکم نہ ہو. تو یہ ساری ایک صورتحال ہے. اسی ایک چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور اس سے سارا آپ کو امریکہ کا پلان سمجھ میں آتا ہے. اچھا، دوسری طرف ایران کے حوالے سے بتا دوں کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ رئیسی صاحب آ چکے ہیں. رئیسی صاحب کی عمران خان سے بھی بات ہوئی تھی اور کل جو ہے طالبان نے جو ایک بہت بڑے کمانڈر ہیں جو کہ ایران کی اور پاکستان کی سرحد کے اوپر ایران کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں، وہ غالباً شاید جیش العدل ہے، ہاں ایگزیکٹلی جیش العدل کے جو ایک بہت بڑے کمانڈر ہیں ان کو کل ہلاک کیا ہے. انہوں نے ہلاک کر کے طالبان نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کارنامہ ہے طالبان نے ابراہیم رئیسی کی حکومت کو یا ابراہیم رئیسی کو کی انتظامیہ کو گڈ جیسچر پیش کیا ہے کہ طالبان جو ہے ایران کے دشمنوں کو کبھی کسی بھی صورتحال سپورٹ نہیں کریں گے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اشرف غنی گئے تھے رئیسی سے ملنے کے لیے، اور پھر مجھے نہیں پتا وہاں پہ کیا ان کی بات چیت ہوئی، لیکن عملی طور پر طالبان نے یہ بہت بڑے آدمی کو، جو اس نے وہاں پہ طویل عرصے سے افغانستان میں پناہ لی ہوئی تھی اور وہ ایران کے اندر کشت و خون کرتا تھا، اسی طرح یہ اس کا خاتمہ کر کے انہوں نے ایک پیغام دیا ہے، جیسا کہ پیغام پاکستان کو اور امریکہ کو سب کو دیا تھا کہ ہم افغانستان کی سرزمین کسی دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک اچھا جسچر ہے۔ اچھا، اسی پس منظر میں عرب کے اندر بھی، عرب ممالک نے بھی دیکھا کہ اس طرح افغانستان کے اندر امریکہ کی ہزیمت ہوئی ہے، تو وہاں پر بھی اب کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح امریکہ کو مشرق وسطیٰ میں ٹف ٹائم دیا جائے۔ عراق اس حوالے سے بہت متحرک ہے، پس پردہ ایران بھی ہے۔ عراق کی پوری کوشش ہے کہ علاقے کے عرب ممالک کے جتنے لوگ ہیں ان کو بلایا جائے، بٹھایا جائے، اور میرے پاس یہ اطلاعات ہیں کہ عراق کا پس پردہ کوشش کرایا گیا سعودی عرب کو بھی اور ایران کو بھی بلایا جائے، بٹھایا جائے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں شاید ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے عراق جو ہے تمام عرب ممالک کے لوگوں کی ایک کانفرنس بھی کرائے، جس کے اندر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ عراق کے مشرق وسطیٰ کے معاملات جو ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک ہی طے کریں۔ اگر یہاں پہ اڈے رکھنے ہیں یا کسی بڑی طاقت نے اپنی پریزنس رکھنی ہے تو اس کو ہمارے مفادات کو مد نظر رکھنا پڑے گا، ورنہ ہم تمام مطلب جو ان کے ساتھ معاہدے ہیں اس پہ نظر ثانی کریں گے۔ اب پتہ نہیں وہ کر پاتے ہیں کہ نہیں کر پاتے۔ مجھے نہیں لگتا کہ مسلمانوں کی جس طرح مسلمان تقسیم ہے فروعی سطح پر اور سیاسی سطح پر کہ وہ کوئی بڑے فیصلے کر پائیں۔ بہرحال یہ ایک اچھی کوشش ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ بلنکن نے کل جو آپ کو پتا ہے کہ آج کل سلامتی کونسل میں اجلاس چل رہا ہے، بھارت کے پاس وہ ہے اس کی صدارت، تو بلنکن نے کل تقریر کرتے ہوئے کہا اس سلامتی کونسل کے اجلاس میں، انہوں نے چین کو وارن کیا ہے کہ چین جس طرح ساؤتھ ایشیا سی کے اندر جو مطلب مشقیں کر رہا ہے اور جس طرح متحرک ہے، اگر وہ ذرا سی بھی کوئی غلطی ہوئی تو پھر ہم چین کو اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے اور ساری حالات کا چین ذمہ دار ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی خبر بھی ہے اگر دیکھا جائے تو۔ اور اسی پس منظر کے اندر بلنکن نے کل سعودی وزیر خارجہ سے بھی بات کی ہے، اور اس بات چیت میں ہمیں پتہ لگا ہے کہ وہ بھی افغانستان اور پاکستان کے حوالے سے اس میں کچھ اہم باتیں ڈسکس کی گئی ہیں۔ اس میں کیا بات ہوئی وہ میں آپ کو انشاءاللہ پھر بتاؤں گا۔ دوسرا، پاکستان کے حوالے سے میں بتا دوں کہ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہی سلسلہ جاری ہے سیاسی جوڑ توڑ کا، اور کل عمران خان صاحب کراچی گئے تھے، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ انہوں نے وہاں پر سندھ کی حکومت کو بالکل نہیں بلایا، وزیر اعلیٰ کو نہیں بتایا گیا۔ بہرحال وہ ان کی پی ٹی آئی کا اپنا ایک ہے پلان جو بھی ہے، لیکن میرے نزدیک ایک حیثیت سابقہ سیاستدان اور ایک تجزیہ نگار کے میں سمجھتا ہوں یہ طریقہ کار غلط ہے۔ وزیر اعلیٰ کو بلانا چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ جو ہیں پیپلز پارٹی زرداری صاحب جو ہیں، وہ 18ویں ترمیم کا سہارا لے کر صوبے جو ہیں پہلے ہی وفاق سے بغاوت کی راہ پہ چل رہے ہیں، اور آپ کے یہ اقدامات جو ہیں کہ بالکل ان کو نظر انداز کر دینا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو ان کا پلان ہے یا جو لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اس سے ان کے جو نظریہ ہے وفاق مخالف نظریہ اس کو تقویت پہنچے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط کیا گیا، بلانا ضرور چاہیے تھا، چاہے وہ بات مانے نہ مانے۔ بہرحال آپ کراچی میں گئے ہیں تو سندھ کے آپ کو، جب تک کراچی سندھ کا حصہ ہے، ابھی کوئی صوبہ تو بنا نہیں، نہ وہ وفاق کے انڈر آیا ہے، تو بہرحال آپ کو بلانا چاہیے تھا، نہیں بلایا۔ بہرحال یہ غلط طریقہ کار ہے، یہ چیز نہیں آنی چاہیے۔ دوسری ایک بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کا اجلاس آج جاری ہے، اور ہمیں جو اطلاع ملی ہے ابھی آخری اطلاع آنے تک کے اس اجلاس کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں شامل ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے، اور انہوں نے کہا ہے اب بہت ساری باتوں کا جو ادراک کیا ہے کہ بھئی بہت ساری غلطیاں ہوئی، ہم نے پیپلز پارٹی کے اوپر بھروسہ کیا، پیپلز پارٹی کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا، اور اب نواز شریف نے کہا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو کہ آپ کی جو بھی ہے، اب جو بھی آپ کے احکامات ہوں گے وہ حرف آخر ہوں گے، اور ان کو من و مان اب تسلیم کیا جائے گا۔ اور ساتھ میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور کہا ہے، نواز شریف نے اس چیز کو سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے مانا ہے کہ پہلے بہت سارے فیصلے جو ہیں مطلب تھے بہت ٹف ٹائم دینے کے فضل الرحمان صاحب کی جانب سے، لیکن انہوں نے ان کی بات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے ہمیں یعنی پی ڈی ایم کو بہت زیادہ نقصان ہوا اور حکومت کو مستحکم ہونے کا موقع ملا ہے۔ تو لہٰذا ابھی جو اجلاس جاری ہے اس میں فیصلے یہی کی جا رہے ہیں کہ حکومت کو دوبارہ ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا کیا کرتے ہیں۔ پہلے بھی پی ڈی ایم کو کچھ بیرون ملک میں نے آپ سے کہا تھا کہ سپورٹ تھی، لیکن اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اب سپورٹ جو ہے اور بڑھ گئی، مطلب اس کا گراف جو ہے نا اور بڑھ گیا ہے۔ لیکن اب چونکہ پیپلز پارٹی علیحدہ ہو چکی ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جو کیونکہ ہمارے یہاں تو بدقسمتی ہے، ہمارے یہاں ہر چیز تو سارے تاریں آپ کو پتا ہے بیرون ملک سے ہی ہلتی ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ کرونا کے حوالے سے جو دنیا کے اندر خبریں پھیلائی جا رہی ہیں انجیکشن، زبردستی انجیکشن کے بارے میں، کل میں نے بتایا تھا ٹی کے حوالے سے، تو یہاں یورپ کے اندر بھی اس حوالے سے بڑی ایک دبی ہوئی آگ ہے، اور کل جو ہے بی بی سی کے دفتر کے اوپر لوگوں نے حملہ کر دیا اور ان کو یہ چارج دیا کہ آپ نے کرونا کے حوالے سے جھوٹی خبریں پھیلائی اور زبردستی اور جبری ویکسین کے حوالے سے آپ راہ ہموار کر رہے ہیں، لوگوں کے ذہن کے اوپر ایک منفی وہ
پیش کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے کل BBC کے دفتر میں بڑی توڑ پھوڑ ہوئی, ان کے اسٹوڈیو میں بڑا نقصان ہوا ہے. اور یہ معاملات جو ہیں بہرحال دیکھنے ہوں گے. میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ ایک بہت بڑی مطلب ایک عالمی سازش ہے. اور دوسرا, آگ جو ہے کینیڈا کے اندر ایک اور جگہ لگ چکی ہے. کینیڈا کا ایک صوبہ ہے, غالباً شاید کولمبیا ہے, تو وہاں بھی آگ لگ گئی, اور ان علاقوں میں آگ لگ گئی جہاں پہ کہ کھیتی باڑی وغیرہ ہوتی تھی. تو ابھی تو ترکی میں بھی آگ نہیں بجھی تھی, یونان کے اندر بھی نہیں بجھی تھی, اور بہت جگہ سے نہیں بجھی تھی. کینیڈا میں بھی لگ گئی, دوبارہ آگ لگ گئی, الجیریا کے اندر لگ گئی ہے, اور کئی جگہ آگ لگ گئی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آج سے 2 سال قبل پہلے کہا تھا کہ یہ ٹیکہ بازی کے بعد جو ہے نا پھر یہ آپ کی آتش بازی بھی شروع ہوگی. اور یہ آتش بازی صرف اس لیے کی جا رہی ہے, یہ کوئی موسم کا چکر نہیں ہے. موسم بھی اگر بگڑ رہے ہیں تو خود انسان حضرت انسان کے اعمال کی وجہ سے بگڑ رہے ہیں, کیونکہ جو ان کے آگے مسئلے ہیں وہ ابھی میں ان سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا. بہرحال اب یہ ٹیکے بازی کے بعد یہ جو آتش بازی والا معاملہ ہے یہ بھی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ جو ہے کنٹرول پاپولیشن کا جو پروگرام ہے, کبھی لوگ اس سے جو بچے تھے ان کو قحط کے ذریعے مارا جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فیصل صاحب آپ یہ بات دیکھیے, مجھے اس کی پرواہ نہیں, میں حق بات کرتا ہوں چاہے کسی کو اچھی لگے. کچھ لوگوں نے, بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ کا منصب جو ہے یہ اس قسم کی بات, وہ میں دیکھیے نہ کوئی پیش گوئی کرتا ہوں نہ میں کوئی فور کاسٹ کرتا ہوں. میں جن اداروں کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں, اب نہیں ہوں بہرحال کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے ساتھ تو بہت سارے معاملات میں دیکھتا رہا ہوں, بہت ساری چیزوں سے میرے معاملات ہوتے ہیں. تو میں اپنا فرض سمجھ کے اپنے ضمیر کے مطابق لوگوں کو آگاہ کر دیتا ہوں, تاکہ مجھ پہ یہ بوجھ نہ رہے کہ جب مجھے پتا تھا تو میں نے نہیں بتایا. کوئی مانے یا نہ مانے, میرے منصب سے یا میرے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. میرا کام ہے آپ کو آگاہ کرنا, آگاہ کر دیتا ہوں. باقی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں امن و سلامتی رہے, اور جو دجالی قوتیں اور جو شیطانی قوتیں اس وقت دنیا کو اور یونیورس کو تباہ کرنے کے در پہ ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں ناکامی دے, اور خدا تعالیٰ پاکستان کو اور اسلام کو ہمیشہ آباد اور خیر خواہ, جو اسلام کے اور پاکستان کے جو خیر خواہ ہیں ان کو ہمیشہ طاقت دے اور ان کی مدد کرے. یہی اس وقت ہماری سب سے بڑی دعا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.